मैं कई साल बाद अमेरिका से लौटा तो बीवी से अपनी गरीब बहन का पूछा। बीवी मुंह बनाकर बोली, जो पैसे आप अपनी गरीब बहन के लिए भेजते थे वो पैसे मैं उसे नहीं देती थी, मैं खुद खर्च कर लेती थी और आपकी बहन को आज दावत पर भी नहीं बुलाया। मैं गुस्से में उठा और अपनी बेवा बहन के घर चला गया, मगर घर को ताला देखकर वापस लौट रहा था जब बेवा बहन सड़क पर एक गाड़ी वाले के पास खड़ी थी। मगर गाड़ी वाले की बात सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। दिल किया जमीन फटे और मैं दफन हो जाऊं, क्योंकि वो मेरी बहन से उसके जिस्म का सौदा कर रहा था और मेरी मजबूर बहन अपने बच्चे का हाथ पकड़े। मेरा नाम अहमर है। हम दो बहन भाई थे, मैं और सना। सना पढ़ाई में बहुत कमजोर थी, उसे पढ़ने का शौक नहीं था। फिर एक दिन वो पढ़ाई छोड़कर माँ के साथ घरदारी सीखने में मसरूफ हो गई। वक्त का पता ही ना चला, सना जवान हुई। अम्मी ने उसका अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी। सना का शोहर देखने में बहुत शरीफ और कमाऊ लड़का था, मगर कुछ अरसे बाद मेरी तालीम मुकम्मल हुई और मेरी खुश नसीबी से मुझे अमेरिका का वीजा भी मिल गया। घर में खुशी का समा था। अब्बा का सीना फखर से चौड़ा हो गया था कि अब उनका बेटा भी डॉलर कमाएगा, लेकिन खुशियां अपने साथ अक्सर गम की परछाइयां लेकर आती हैं। अभी मैं अमेरिका जाने की तैयारियों में ही था कि अचानक अब्बा को दिल का दौरा पड़ा और वो हमें रोता बिलखता छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये हमारे लिए पहला बड़ा सदमा था। बाप का साया सर से उठ चुका था। अब्बा के 40वें के बाद अम्मा ने खुद मुझे समझाया कि बेटा, बाप का ख्वाब पूरा करने के लिए तुम्हें जाना होगा। मैं जाना तो नहीं चाहता था, मगर अम्मा के इसरार और मुस्तकबिल की खातिर मुझे अमेरिका जाना पड़ा। उस वक्त सना अपने शोहर के साथ खुश थी और अम्मा इद्दत में थी, इसलिए सना कुछ दिन के लिए अम्मा के पास रहने आ गई ताकि अम्मा अकेला महसूस न करे। मैंने भारी दिल के साथ जहाज में कदम रखा, ये सोचकर कि अब मैं जो भी करूँगा इन दो औरतों की खुशी के लिए करूँगा। अमेरिका में मैंने दिन रात एक कर दिया, मेहनत रंग लाई और मैंने कुछ ही अरसे में अपने पांव जमा लिए। जब मैं दोबारा पाकिस्तान वापस आया तो हालात बदल चुके थे। सना अब दो बच्चों की माँ बन चुकी थी और अम्मा अब मेरे सर पर सेहरा सजाना चाहती थी। अम्मा ने मेरे लिए मेरी खालाजाद फरहीन को पसंद कर लिया था। फरहीन पढ़ी लिखी सुलझी हुई और खूबसूरत लड़की थी। मुझे भी इस रिश्ते पर कोई इतराज नहीं था, क्योंकि मैं दिल ही दिल में फरहीन को पसंद करता था। मेरी और फरहीन की शादी बहुत धूमधाम से हुई। फरहीन बहुत समझदार थी और मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। मैं चाहता था कि शादी के बाद फरहीन अम्मा के साथ ही रहे, क्योंकि अब्बा के बाद अम्मा बिल्कुल अकेली हो गई थी और सना अपने ससुराल में मसरूफ थी। फरहीन ने मुस्कुराते हुए मेरी ये बात मान ली और कहा कि वो अम्मा की खिदमत को अपनी इबादत समझेगी। शादी के एक साल बाद ही अल्लाह ने मुझे भी एक बेटे से नवाजा। अमेरिका में मेरा कारोबार सेट हो चुका था, पैसे की रेल पेल थी। मैंने पाकिस्तान में भी दौलत भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना पैसा था कि अगर मैं लाखों रुपया रोज का भी खर्च करता तो शायद खत्म ना होता। सब कुछ बहुत बेहतरीन चल रहा था कि अचानक आसमान फिर से टूट पड़ा। अम्मा की अचानक मौत की खबर ने मुझे हिलाकर रख दिया। मैं दीवाना वार पहली फ्लाइट से पाकिस्तान पहुंचा। अम्मा के जनाजे में शिरकत की तो देखा कि सना निढाल थी। माँ बाप दोनों की शफकत से महरूम होकर वो बिल्कुल टूट चुकी थी। उस वक्त मैंने सना को अपने सीने से लगाया, उसके सर पर शफकत से हाथ फेरा और सब रिश्तेदारों के सामने एक बात कही। मैंने सना का आंसुओं से भीगा चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए मजबूत लहजे में कहा, सना, तुम ये मत सोचना कि माँ बाप नहीं रहे तो तुम्हें मायके में कोई पूछेगा नहीं। तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। तुम्हारा भाई भी हूँ और आज से तुम्हारा बाप भी। इस घर का दरवाजा तुम पर कभी बंद नहीं होगा। सना ने मेरा हाथ चूम लिया और रोते हुए बोली, भाई, मुझे आप पर मुकम्मल भरोसा है। आपके सिवा अब मेरा है ही कौन। फरहीन पास खड़ी ये सब देख रही थी। उसने भी आगे बढ़कर सना के कंधे पर हाथ रखा और बड़े मीठे लहजे में कहा, सना, तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं हूँ ना। ये घर तुम्हारा ही है, जब दिल चाहे आना, हम सब तुम्हारे हैं। मुझे फरहीन की इस अदा पर बहुत प्यार आया कि वो मेरे रिश्तों को कितना अपना समझती है।
لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ انسان کے الفاظ اور اس کی نیت میں زمین آسمان کا فرق ہو سکتا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھ سے زندگی کی سب سے بڑی کوتاہی ہونے والی ہے۔ میں اپنے پیسے کمانے کی دھن میں، اپنی بیوی کی چکنی چپڑی باتوں میں ایسا کھو جاؤں گا کہ اپنی اس سکی بہن کو بھول جاؤں گا جس سے میں نے باپ بن کر حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔ جنازے اور تدفین کے معاملات نپٹانے کے بعد مجھے واپس امریکہ جانا تھا۔ میں نے فرحین کو ڈھیر سارے پیسے دیے اور تاکید کی کہ ثنا کا اور اس کے بچوں کا خاص خیال رکھنا۔ فرحین نے بڑے اعتماد سے کہا، احمر آپ بے فکر ہو کر جائیں، ثنا میری بھی تو بہن ہے، میں اسے کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، آپ بس اپنے کام پر توجہ دیں، یہاں سب میں سنبھال لوں گی۔ میں مطمئن ہو کر امریکہ روانہ ہو گیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، لیکن مجھے خبر نہیں تھی کہ میرے جہاز کے اڑتے ہی میرے گھر کی زمین پر رشتوں کی کیا درگت بننے والی ہے، پیچھے کیا کھیل کھیلا جائے گا، اس کا مجھے وہم و گمان بھی نہ تھا۔ امریکہ واپس آ کر میں نے خود کو کام میں اس طرح غرق کر دیا جیسے میں اپنے غموں سے فرار چاہتا ہوں۔ ماں اور باپ دونوں کا سایہ میرے سر سے اٹھ چکا تھا اور اب میرا کام ہی میرا واحد سہارا تھا۔ یہاں کی تیز رفتار زندگی نے مجھے سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا کہ وقت کیسے پنکھ لگا کر اڑ رہا ہے۔ میرا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا، دولت کی ریل پیل تھی اور میں سمجھ رہا تھا کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، کیونکہ میں ہر مہینے فرحین کے اکاؤنٹ میں ایک خطیر رقم منتقل کر دیتا تھا۔ شروعات کے دنوں میں میرا معمول تھا کہ میں روزانہ فرحین کو کال کرتا، اس کی آواز میں وہی مٹھاس اور اپنائیت ہوتی جو میرے تھکے ہوئے ذہن کو سکون دیتی تھی۔ وہ گھر کے حالات ایسے بیان کرتی کہ مجھے لگتا سب کچھ جنت کی طرح پرسکون ہے۔ ایک رات میں آفس سے لیٹ گھر پہنچا تو میں نے حسب معمول فرحین کو کال کی، ہیلو فرحین، کیسی ہو تم اور گھر پر سب خیریت ہے؟ فرحین نے چہکتے ہوئے جواب دیا، میں بالکل ٹھیک ہوں احمر اور یہاں سب بہت اچھا ہے، آپ سنائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کام کا بوجھ زیادہ تو نہیں ہے؟ اس کے لہجے کی فکر مندی نے مجھے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ میں ٹھیک ہوں، بس کام بہت زیادہ ہے۔ اچھا سنو، ثنا کیسی ہے؟ اس کا کوئی فون آیا یا وہ چکر لگانے آئی گھر؟ میرے اس سوال پر دوسری طرف چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر فرحین بڑے اطمینان سے بولی، ہاں ہاں احمر، ثنا بالکل ٹھیک ہے، پرسوں ہی آئی تھی بچوں کے ساتھ، ماشاءاللہ سب بچے ٹھیک ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ بھائی سے بات کرواؤ، لیکن اس وقت آپ آفس میں تھے اور یہاں رات کے 3 بج رہے تھے، اس لیے میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے تعصب سے کہا، ارے تمہیں کال کر لینی چاہیے تھی، مجھے اپنی بہن سے بات کر کے خوشی ہوتی، خیر اگلی بار آئے تو میری بات لازمی کروانا۔ فرحین نے فوراً بات کا رخ بدلا، جی ضرور، ویسے وہ کہہ رہی تھی کہ سسرال میں مصروفیات بہت بڑھ گئی ہیں، اس لیے اب شاید جلدی نہ آ سکے، آپ کو تو پتہ ہے سسرال والے کتنی پابندیاں لگاتے ہیں۔ میں نے اس کی بات پر یقین کر لیا کیونکہ ثنا کے سسرال والے واقعی تھوڑے سخت مزاج تھے۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہ وہ پہلی اینٹ ہے جو میرے اور میری بہن کے درمیان دیوار بننے کے لیے رکھی جا رہی ہے۔ اسی دوران ایک اہم مسئلہ پیش آیا، میری کمپنی نے مجھے ایک نیا پروجیکٹ دیا جس کی وجہ سے مجھے اپنا پرانا موبائل نمبر بند کرنا پڑا اور ایک نیا نمبر لینا پڑا۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی کیونکہ میرا رابطہ صرف اسی نمبر سے ہوتا تھا۔ میں نے سب سے پہلے فرحین کو نئی نمبر سے کال کی، فرحین یہ نمبر غور سے نوٹ کر لو اور اپنے پاس محفوظ کر لو، میرا پرانا نمبر اب بند ہو جائے گا، اور سنو یہ نمبر سب سے پہلے ثنا کو دینا اور اسے کہنا کہ جب بھی ضرورت ہو یا دل چاہے اس نمبر پر مجھے کال کر لے۔ فرحین کی آواز میں بلا کی فرمانبرداری تھی، جی احمر، میں ابھی اسی وقت ثنا کو فون کر کے یہ نمبر لکھوا دیتی ہوں، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ میں مطمئن ہو گیا، مجھے لگا کہ میرا رابطہ بحال رہے گا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ نمبر ثنا تک کبھی پہنچے گا ہی نہیں۔ مہینے گزرتے گئے، میں جب بھی ثنا کے بارے میں پوچھتا تو فرحین کوئی نہ کوئی نئی کہانی سنا دیتی، کبھی کہتی وہ آئی تھی لیکن جلدی میں تھی چلی گئی، کبھی کہتی اس کے فون میں بیلنس نہیں تھا اس لیے مس کال دے کر بند کر دیا۔ ایک دن مجھے بہت شدید طلب ہوئی کہ میں ثنا کی آواز سنوں،
میں نے فرحین کو فون ملایا۔ فرحین آج میرا دل بہت چاہ رہا ہے ثنا سے بات کرنے کو، تم ایسا کرو مجھے اس کا نمبر دو یا اسے ابھی کانفرنس کال پر لو، میں ابھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرحین شاید اس سوال کے لیے تیار نہیں تھی، وہ کچھ گڑبڑائی۔ احمر، وہ دراصل ثنا کا فون تو خراب ہو گیا ہے، پچھلی بار آئی تھی تو بتا رہی تھی کہ بچے نے پانی میں گرا دیا ہے، اس کا نمبر تو بند جا رہا ہے۔ مجھے تفتیش ہوئی تو اسے پیسے کیوں نہیں دیے کہ نیا فون لے لے، میں اتنا پیسہ بھیجتا ہوں آخر کس لیے؟ فرحین نے فوراً دفاعی انداز اپنایا۔ میں نے تو بہت کہا تھا احمر، میں نے زبردستی پیسے دینے کی کوشش بھی کی تھی مگر ثنا کی خودداری آڑے آ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ بھائی نے شادی کروا دی، یہی بہت ہے، اب میں ان سے فون کے پیسے نہیں لوں گی۔ وہ ناراض ہو کر چلی گئی۔ اب آپ ہی بتائیں میں کیا کرتی؟ فرحین کی یہ چال بہت کامیاب رہی۔ مجھے ثنا کی خودداری پر مان بھی ہوا اور دکھ بھی کہ وہ مجھ سے اتنی دور کیوں ہو رہی ہے۔ مجھے لگا شاید وہ اپنی زندگی میں مگن ہے اور مجھ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ میرا یہ گمان آہستہ آہستہ یقین میں بدلنے لگا کہ ثنا کو میری ضرورت نہیں ہے۔ وقت اتنی مخصوص رفتار سے گزرتا رہا اور مجھے امریکہ میں مقیم ہوئے 2 سال کا عرصہ بیت گیا۔ ان 2 سالوں میں میں نے اتنا پیسہ کمایا تھا کہ میری 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھاتی تو ختم نہ ہوتا۔ میرا کاروبار عروج پر تھا لیکن اب میرے اندر کی تنہائی مجھے کاٹنے لگی تھی۔ مجھے اپنے بیٹے کی یاد ستاتی جو اب چلنے پھرنے لگا ہوگا اور فرحین کی کمی بھی شدت سے محسوس ہوتی، لیکن سب سے بڑھ کر مجھے اپنی بہن ثنا کی یاد آتی جسے میں ماں کے انتقال کے بعد روتا چھوڑایا تھا۔ ایک شام میں اپنے اپارٹمنٹ کی کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا کہ اچانک دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ بس بہت ہو گیا، اب مجھے واپس جانا ہے۔ میں نے اسی وقت اپنی سیکرٹری کو کال کی اور پاکستان کی ٹکٹ بک کروانے کا کہا۔ یہ فیصلہ کرتے ہی میرے وجود میں ایک نئی توانائی دوڑ گئی۔ میں نے فوراً فرحین کو کال ملائی۔ دوسری طرف فون اٹھاتے ہی اس کی نیند بھری آواز آئی، ہیلو احمر، خیریت تو ہے نا؟ اتنی رات گئے فون کیا؟ میں نے جوش میں کہا، فرحین نیند سے جاگ جاؤ، ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، میں اگلے ہفتے پاکستان آ رہا ہوں، 2 سال ہو گئے ہیں، اب مجھ سے مزید دوری برداشت نہیں ہوتی۔ دوسری طرف چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی، شاید اسے یقین نہیں آیا یا شاید وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ میں نے دوبارہ ہیلو کہا تو وہ ہڑبڑا کر بولی، ارے واہ احمر، یہ تو بہت زبردست خبر ہے، میں تو خوشی سے پاگل ہو جاؤں گی، کب کی ٹکٹ ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ واپس آ رہے ہیں۔ اس کی آواز میں خوشی تھی مگر شاید میں اس خوشی کے پیچھے چھپی گھبراہٹ کو محسوس نہ کر سکا۔ میں اپنی دھن میں بولتا گیا، بس تم تیاریاں شروع کر دو، اور ہاں سب سے اہم بات سن لو، ثنا کو فوراً اطلاع کر دینا۔ میں چاہتا ہوں کہ جس دن میں گھر پہنچوں ثنا اور اس کے بچے وہاں موجود ہوں، میں نے ان سب کے لیے ڈھیر سارے تحفے خریدنے ہیں۔ فرحین نے فوراً جواب دیا، آپ فکر کیوں کرتے ہیں احمر، میں آج ہی ثنا کے گھر پیغام بھیجوا دوں گی، بلکہ میں سوچ رہی ہوں کہ آپ کی واپسی کی خوشی میں ایک شاندار دعوت رکھی جائے، پورے خاندان کو بلایا جائے، سب دیکھیں گے کہ میرا شوہر کتنا کامیاب ہو کر لوٹا ہے۔ مجھے اس کا یہ آئیڈیا پسند آیا، یہ تو بہت اچھا خیال ہے، ضرور دعوت رکھو، لیکن یاد رکھنا اس دعوت کی رونق میری بہن ثنا ہی ہونی چاہیے، اس سے کہنا بھائی اس بار اس کے لیے بہت خاص چیزیں لا رہا ہے۔ فرحین نے بڑے میٹھے لہجے میں یقین دہانی کرائی، آپ بس سکون سے سفر کی تیاری کریں، یہاں سب میری ذمہ داری ہے، ثنا سب سے پہلے موجود ہوگی۔ فون بند کرنے کے بعد میں اگلے دن شاپنگ مال نکل گیا۔ میں ایک کھلونوں کی دکان میں داخل ہوا تو میری نظر ایک خوبصورت ریموٹ کنٹرول گاڑی پر پڑی۔ مجھے یاد آیا کہ ثنا کا چھوٹا بیٹا اب 3 سال کا ہو چکا ہوگا۔ میں نے وہ گاڑی اٹھا لی، پھر میں نے گڑیوں کے سیٹ، کپڑے اور جیولری خریدی۔ میں ہر چیز چن چن کر خرید رہا تھا، یہ سوچ کر کہ جب ثنا یہ سب دیکھے گی تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں گی۔ میں دکان میں کھڑا خود سے باتیں کر رہا تھا، میری بہن بھی سوچتی ہوگی کہ بھائی بھول گیا ہے، لیکن پگلی کو کیا پتا کہ بھائی ایک پل کے لیے بھی غافل نہیں ہوا۔ اب جاؤں گا تو اسے بھی ڈھیر سارے پیسے دوں گا تاکہ وہ بھی اپنی مرضی سے خرچ کرے۔ میں نے اپنے اور ثنا کے بچوں کے لیے بیگز بھر لیے۔ میرے دل میں عجیب سا اطمینان تھا کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تحفے رشتہ داروں کی دوری کو ختم نہیں کر سکتے اور نہ ہی پیسہ اپنوں کی موجودگی کا نعم البدل ہو سکتا ہے۔ روانگی کا دن آ گیا، میں نے سامان پیک کیا
2 साल बाद अपने वतन, अपने घर और अपने लोगों में जाने की खुशी ही अलग थी। एयरपोर्ट पर बोर्डिंग के दौरान ही दिल में सोचा, बस चंद घंटों की बात है, फिर मैं अपनी माँ की निशानी को सीने से लगाऊंगा। जहाज ने उड़ान भरी तो मैं सीट से टेक लगाकर आंखें मूंद गया। मेरे जहन में फरहीन, मेरा बेटा और सना के मुस्कुराते चेहरे घूम रहे थे। मुझे क्या मालूम था कि मैं किस तूफान की तरफ बढ़ रहा हूँ। मुझे खबर नहीं थी कि जिस बहन के लिए मैं इतने शौक से तोहफे लेकर जा रहा हूँ, उसकी हकीकत मुझसे छुपाई गई है। मैं खुशफहमी के गुब्बारे में सवार था जो बहुत जल्द फटने वाला था। जहाज ने जैसे ही रनवे को छुआ तो मेरे दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। 2 साल का तवील अरसा बीत चुका था और अब मैं अपनी मिट्टी की खुशबू महसूस कर सकता था। एयरपोर्ट से बाहर निकला तो ड्राइवर गाड़ी लेकर मौजूद था। मैंने सामान डिग्गी में रखवाया और पिछली सीट पर बैठ गया। रास्ते भर मैं खिड़की से बाहर बदलते हुए शहर को देखता रहा, मगर मेरी निगाहें घर पहुंचने के लिए बेताब थी। गाड़ी जब घर के गेट पर रुकी तो मैं हैरान रह गया। घर को कम कमों से सजाया गया था, जैसे आज कोई त्योहार हो। मैं अंदर दाखिल हुआ तो लॉन में शामियाने लगे हुए थे और देगों की खुशबू फिजा में रची हुई थी। ये सब देखकर मुझे खुशी तो हुई, मगर साथ ही एक अजीब सा एहसास भी हुआ कि मैं तो थका हुआ सफर से आया हूँ। ये इतना हंगामा क्यों है? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि लाउंज का दरवाजा खुला और फरहीन बाहर निकली। वो कीमती साड़ी में मलबूस थी और सोने के जेवरात से लदी हुई थी। वो किसी मलका से कम नहीं लग रही थी। उसने मुस्कुराते हुए मेरा इस्तकबाल किया। खुशामदीद अहमर, घर में रौनक वापस आ गई है। मैंने मुस्कुराकर उसे देखा और पूछा, ये सब क्या है फरहीन? मैं तो सोच रहा था आराम करूंगा, तुमने तो पूरा मेला लगा रखा है। फरहीन ने मेरे बाजू में हाथ डालते हुए कहा, अरे आप 2 साल बाद लौटे हैं अहमर, तो क्या हम खामोशी से बैठ जाते? मैंने पूरे खानदान की दावत रखी है, सब आपसे मिलने के लिए बेताब है। उसी लम्हे मेरा 3 साला बेटा आया जो मुझे अजनबियत से देख रहा था। मैंने झुककर उसे गोद में उठाया और प्यार किया। फरहीन ने मुलाजमों को इशारा किया कि वो मेरा सामान कमरे में पहुंचा दे। मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका था। मेरे मामू, चचा और फरहीन के मेके वाले सब आ रहे थे। हर कोई मुझसे गले मिल रहा था और मेरी कामयाबी की मुबारकबाद दे रहा था। मैं सबसे मुस्कुराकर मिल रहा था, लेकिन मेरी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी। मेरा दिल सिर्फ एक चेहरे को तलाश कर रहा था जो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा था। तकरीबन तमाम मेहमान आ चुके थे। हाल लोगों से भर गया था। खाने की मेजें सजाई जा रही थी। मैंने अपनी घड़ी देखी, रात के 9 बज चुके थे। अब मुझसे रहा न गया। मैं फरहीन के पास गया जो अपनी कजन के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। मैंने उसे साइड पर बुलाया और पूछा, फरहीन, सब लोग आ गए हैं लेकिन सना नजर नहीं आ रही, क्या वो लेट हो गई है? फरहीन के चेहरे पर एक लम्हे के लिए नागवारी का तासुर उभरा, जिसे उसने फौरन से छुपा लिया। वो लापरवाही से बोली, पता नहीं अहमर, मैंने तो दावत का पैगाम भिजवा दिया था, शायद ट्रैफिक में फंस गई हो या बच्चों के साथ मसरूफ होगी, आ जाएगी, आप मेहमानों को टाइम दें। मैंने बेचैनी से कहा, लेकिन फरहीन, मैंने तुम्हें खास तौर पर कहा था कि सना वक्त पर होनी चाहिए, उसके बगैर इस दावत का क्या मजा? मैं उसे कॉल करता हूँ। मैंने जेब से फोन निकाला ही था कि फरहीन ने मेरे हाथ पर हाथ रख दिया। छोड़े ना अहमद, अभी सब लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। अच्छा नहीं लगता कि मेजबान फोन पर लगा रहे। वो आ जाएगी, कहीं भागी थोड़ी जा रही है। चले, खाना खुल गया है। फरहीन मुझे खींचकर मेहमानों के बीच ले गई। लोग प्लेटें भर रहे थे और अनवाओ इकसाम के खानों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। कोरमा, बिरयानी और कबाबों की महक हर तरफ फैली हुई थी, लेकिन मेरे हलक से निवाला उतरना मुश्किल हो रहा था। मैंने एक बार फिर हाल में नजर दौड़ाई। मेरी बहन कहीं नहीं थी। क्या वो नाराज है? क्या कोई मजबूरी है? या फरहीन मुझसे कुछ छुपा रही है? मेरा दिल किसी अनजाने खौफ से मुट्ठी में जकड़ा जा रहा था। वहां मौजूद हर शख्स के तन पर बेहतरीन लिबास था, हर चेहरा खुला हुआ था, मगर मेरी बहन जो उस घर की बेटी थी, वो उस खुशी के मौके पर गायब थी। खाना खत्म होने को आया और स्वीट डिश लग गई। अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। ये कैसे हो सकता है कि भाई अमेरिका से आए और बहन मिलने ना आए? ये सना की फितरत नहीं थी। वो तो मेरे आने की खबर सुनकर दीवानी हो जाती थी। दाल में कुछ काला जरूर था।
کھانے کی میز پر انواع اقسام کے کھانے سجے تھے، لیکن میرا دل بے چین تھا اور نگاہیں مسلسل دروازے کا طواف کر رہی تھی۔ جب مجھ سے مزید برداشت نہ ہوا تو میں نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور کرسی دھکیلتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ مہمانوں کی نظریں میری طرف اٹھ گئیں، لیکن میں نے کسی کی پرواہ کیے بغیر فرحین کا ہاتھ پکڑا اور اسے حال سے متصل کمرے کی طرف لے گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور سرد لہجے میں پوچھا، فرحین اب مجھے سیدھا جواب چاہیے، کیا تم نے ثنا کو دعوت کا پیغام بھیجا تھا یا نہیں؟ مجھے تمہاری باتوں میں جھول محسوس ہو رہا ہے۔ فرحین نے اپنے دوپٹے کا پلو ٹھیک کیا اور نظریں چراتے ہوئے بولی، احمر، آپ چھوٹی سی بات کا پتنگڑ کیوں بنا رہے ہیں؟ میں نے کہا نا کہ پیغام بھیجوا دیا تھا، اب وہ نہیں آئی تو میرا کیا قصور ہے؟ میں نے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ لیے تھے، اس لیے میں نے سختی سے کہا، میری آنکھوں میں دیکھ کر بات کرو۔ فرحین، کیا واقعی تم نے اسے بلایا تھا؟ اگر تم نے سچ نہ بولا تو میں ابھی خود اس کے گھر جاؤں گا، اور اگر پتا چلا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے لہجے کی کاٹ دیکھ کر فرحین گھبرا گئی۔ اس نے دیکھا کہ اب بات چھپانا ممکن نہیں رہا تو اس نے یکدم اپنا انداز بدلا اور بیزار لہجے میں بولی، ہاں ٹھیک ہے، میں نے اسے نہیں بلایا تھا، اب خوش ہیں آپ؟ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، تم نے میری اکلوتی بہن کو میرے آنے کی خوشی میں نہیں بلایا، آخر کیوں؟ فرحین نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، احمر، آپ خود سوچیں، آج میرے مائکے سے کتنے امیر اور ماڈرن لوگ آئے ہوئے ہیں، میرے کزنز اور سہیلیاں سب برانڈڈ کپڑوں میں ہیں، اور آپ کی وہ بہن وہی پرانے اور گھسے پٹے کپڑے پہن کر آ جاتی ہے۔ اس کے حلیے سے مجھے مہمانوں کے سامنے شرمندگی ہوتی ہے، وہ ہمارے سٹینڈرڈ کی نہیں رہی اب۔ یہ الفاظ نہیں تھے، بلکہ کسی نے میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا تھا۔ میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے غصے سے چیخ کر کہا، تمہیں شرم آنی چاہیے فرحین، ایسی گھٹیا بات کرتے ہوئے۔ وہ میری سگی بہن ہے، وہی بہن جس کے سر پر میں نے ماں باپ کے مرنے کے بعد ہاتھ رکھا تھا۔ تم نے میری دولت کے نشے میں اندھا ہو کر اسے میری زندگی سے ہی نکال دیا۔ تمہیں شرمندگی میری بہن کے کپڑوں سے نہیں بلکہ اپنی چھوٹی سوچ سے ہونی چاہیے تھی۔ فرحین میری آواز سن کر سہم گئی اور صفائیاں دینے لگی، احمر، آپ غصہ کر رہے ہیں، میں تو بس ہماری عزت کی وجہ سے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا، بس ایک لفظ مزید نہیں، تمہاری نام نہاد عزت آج میری نظروں میں خاک ہو گئی ہے۔ میں تیزی سے کمرے سے باہر نکلا۔ مہمان حیرانی سے مجھے دیکھ رہے تھے، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں سیدھا کھانے کی میز پر گیا اور وہاں سے ایک بڑی ڈش اٹھائی۔ میں نے ملازم کو بلا کر کہا کہ سارا کھانا پیک کرو۔ مہمان کھانا چھوڑ کر مجھے دیکھ رہے تھے کہ میزبان یہ کیا کر رہا ہے۔ میں نے ثنا کے لیے جو تحفے لیے تھے وہ اٹھائے اور گاڑی کی چابی تھامی۔ فرحین میرے پیچھے بھاگی۔ احمر، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مہمان بیٹھے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے مڑ کر نفرت سے اسے دیکھا اور کہا، لوگوں کی فکر تمہیں ہوگی فرحین، مجھے نہیں۔ میں اپنی بہن کے پاس جا رہا ہوں جسے تم نے اپنی جھوٹی شان کی خاطر ٹھکرا دیا ہے۔ میں گاڑی میں بیٹھا اور پوری رفتار سے گاڑی ثنا کے گھر کی طرف دوڑا دی۔ میرا دل خوف اور ندامت سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ پچھلے 2 سالوں میں ثنا مجھ سے کیوں دور تھی۔ وہ دور نہیں تھی بلکہ اسے میری بیوی نے دور کر دیا تھا۔ میں تقریباً آدھے گھنٹے میں ثنا کے محلے پہنچ گیا۔ گلیاں تنگ تھیں، اس لیے مجھے گاڑی احتیاط سے چلانی پڑی۔ جب میں ثنا کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں ٹھٹک گیا۔ گھر کے مرکزی دروازے پر ایک بڑا سا زنگ آلود تالا لٹک رہا تھا۔ گھر کی حالت بتا رہی تھی کہ یہاں کافی عرصے سے کوئی آباد نہیں ہے۔ دیواروں کا پلستر اکھڑا ہوا تھا اور عجیب سی ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے گاڑی سے اتر کر دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ پھر میں نے زور زور سے کنڈی ہلائی مگر اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ فرحین تو کہتی تھی کہ وہ یہیں رہتی ہے اور آتی جاتی ہے، تو پھر یہ تالا کیوں؟ وہ گھر چھوڑ گئی ہے، اور اگر چھوڑ گئی ہے تو کہاں گئی ہے؟ میں نے پڑوس کا دروازہ کھٹکھٹایا تاکہ کچھ معلوم کر سکوں، مگر رات زیادہ ہونے کی وجہ سے کوئی باہر نہیں نکلا۔ میں وہیں سڑک پر کھڑا ویران گھر کو دیکھتا رہا۔ میرے پاس ثنا کا کوئی نمبر نہیں تھا اور نہ ہی مجھے اس کے شوہر کے بارے میں کچھ معلوم تھا۔
ایک انجانے خوف نے میرے دل کو جکڑ لیا۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ اگر میں نے 2 سالوں میں خود آ کر خبر لی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میں ثنا کے گھر کے باہر کھڑا مایوسی سے بند تالے کو گھور رہا تھا کہ تبھی برابر والے گھر کا دروازہ کھلا اور ایک بزرگ باہر نکلے۔ انہوں نے مجھے اس وقت وہاں کھڑا دیکھ کر مشکوک نظروں سے دیکھا اور کڑکدار آواز میں پوچھا، کون ہو بھائی تم، اور اتنی رات کا اس خالی مکان کے چکر کیوں لگا رہے ہو؟ میں تیزی سے ان کے قریب گیا اور بے چینی سے پوچھا، چاچا جی، میں اس گھر میں رہنے والی ثنا کا بھائی ہوں، میں امریکہ سے آیا ہوں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں گئے ہیں اور یہ تالا کب سے لگا ہوا ہے؟ بزرگ نے میری بات سن کر حیرت سے مجھے دیکھا اور پھر ایک سرد آہ بھری، اچھا تو تم ہو وہ بھائی جس کا ثنا بیٹا اکثر ذکر کرتی تھی، لیکن بیٹا اب تمہارے آنے کا کیا فائدہ؟ وہ لوگ تو یہ مکان 6 ماہ پہلے ہی خالی کر کے جا چکے ہیں۔ میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ میں نے لڑکھڑاتے ہوئے پوچھا، 6 ماہ پہلے؟ لیکن میری بیوی تو کہتی تھی کہ وہ اکثر ان سے ملتی ہے۔ چاچا جی وہ کہاں گئے ہیں؟ کوئی اتا پتہ بتا دے مجھے، بہت ضروری ملنا ہے۔ بزرگ نے افسوس سے سر ہلایا، بیٹا ہمیں کچھ نہیں معلوم، بس اتنا پتا ہے کہ حالات بہت خراب ہو گئے تھے ان کے۔ مالک مکان کرائے کے لیے روز جھگڑا کرتا تھا۔ بیچاری ثنا سلائی کڑھائی کر کے کچھ پیسے کمانے کی کوشش کرتی تھی، مگر 4 بچوں کا پیٹ پالنا آسان نہیں تھا۔ ایک رات وہ خاموشی سے سامان اٹھا کر کہیں چلے گئے، محلے میں کسی کو نہیں بتایا۔ میں وہیں دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ میری بیوی نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور دیوانہ وار شہر کی سڑکوں پر گھومنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنے بڑے شہر میں اسے کہاں ڈھونڈوں۔ کیا وہ کسی رشتے دار کے پاس گئی ہوگی؟ نہیں، ہماری تو کل کائنات ہی بس میں اور وہ تھے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ میں گاڑی چلاتے چلاتے ایک ایسے علاقے پہنچ گیا جہاں فٹ پاتھ پر غریب اور بے گھر لوگ سو رہے تھے۔ میں وہاں سے گزرنے ہی والا تھا کہ میری نظر ایک جانے پہچانے دوپٹے پر جم گئی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ ایک عورت میلی کچیلی چادر اوڑھے، منہ چھپائے ایک طرف کھڑی تھی اور اس کے ساتھ 4 بچے سہمی ہوئی حالت میں کھڑے تھے۔ میں نے گاڑی کی رفتار آہستہ کی۔ میرا ذہن جھٹکے کھا رہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ میری ثنا نہیں ہو سکتی۔ میری ثنا تو شہزادی تھی۔ لیکن تبھی اس عورت نے اپنے چھوٹے بچے کو گود میں اٹھایا اور اس کا چہرہ سٹریٹ لائٹ کی روشنی میں عیاں ہوا۔ وہ ثنا ہی تھی۔ میرا کلیجہ پھٹنے کو آ گیا۔ میں نے فوراً بریک لگائی۔ گاڑی کے ٹائروں کی جھنکار سے میں گاڑی سے نیچے اترا تو میرے قدم من بھرکے ہو رہے تھے۔ وہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا جو میں نے کبھی ڈراؤنے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ ثنا خیراتی کھانا بانٹنے والے شخص کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی، مگر دیگ خالی ہو چکی تھی۔ وہ شخص بلند آواز میں کہہ رہا تھا، بی بی ختم ہو گیا کھانا، کل آنا، اب جاؤ یہاں سے۔ ثنا نے مایوسی سے سر جھکایا اور مڑنے لگی تو اس کے ساتھ کھڑا اس کا بڑا بیٹا، میرا بھانجا، روتے ہوئے بولا، اماں کیا آج بھی ہم بھوکے سوئیں گے؟ یہ وہی لمحہ تھا جس نے میری روح کو گھائل کر دیا۔ یہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو مجھے لگا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ میرے پیروں میں جیسے جان پڑ گئی اور میں بھاگتا ہوا ان کی طرف گیا۔ میرے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی، ثنا! میری آواز سن کر وہ چونک گئی اور ڈرتے ہوئے پیچھے مڑی۔ اس کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایک لمحے کے لیے اسے یقین نہیں آیا کہ یہ حقیقت ہے یا بھوک سے نڈھال ذہن کا کوئی سیراب۔ میں نے قریب جا کر اس کے دونوں کندھے تھام لیے۔ ثنا یہ تم ہو؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ ثنا نے کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ میرا نام لیا، بھائی آپ واپس آ گئے۔ اگلے ہی پل وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور میرے سینے سے لگ گئی۔ اس کے میلے کچیلے کپڑے میرے سوٹ کو خراب کر رہے تھے، لیکن مجھے اس وقت دنیا کی کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے کہا، میں زندہ ہوں ثنا، میرے ہوتے ہوئے تم سڑکوں پر رول رہی ہو۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ایک فون کر دیتی، میں 7 سمندر پار سے بھی تمہارے پاس پہنچ جاتا۔ ثنا نے ہچکیاں لیتے ہوئے خود کو مجھ سے الگ کیا اور اپنی آنکھیں صاف کی۔ کیسے بتاتی بھائی، آپ کا تو نمبر ہی نہیں تھا میرے پاس۔ بھابھی کہتی تھی آپ نے نمبر بدل لیا ہے۔ میں جب بھی آپ کے گھر گئی بھابھی نے مجھے گیٹ سے ہی واپس بھیج دیا۔
वो कहती थी कि अहमद अपने काम में बहुत मसरूफ हैं, उन्हें तंग मत करो। ये सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। फरहीन ने न सिर्फ मुझसे झूठ बोला था बल्कि मेरी बहन के लिए भी मेरे घर के दरवाजे बंद कर दिए थे। मैंने गुस्से को फिलहाल दबाया क्योंकि सामने बच्चे भूख से बिलख रहे थे। मैंने जल्दी से कहा, चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठो, बाकी बातें बाद में होंगी। बच्चे गाड़ी देखकर सहम रहे थे, लेकिन सना ने उन्हें तसल्ली दी और गाड़ी में बिठाया। मैं उन्हें लेकर करीबी एक अच्छे रेस्टोरेंट में गया। मैंने उनके लिए खाने का ऑर्डर दिया। जब खाना मेज पर आया तो बच्चों ने जिस तरह खाने पर झपटा मारा, वो मंजर देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो दिया। वो ऐसे खा रहे थे जैसे सदियों के भूखे हों। मैंने सना की प्लेट में खाना डालते हुए पूछा, सना तुम्हारा शोहर कहाँ है? उसके होते हुए ये नौबत कैसे आई? वो तो अच्छा कमाता था, फिर ये सब कैसे हुआ? सना के हाथ रुक गए और उसकी आंखों में वीरानी छा गई। भाई वो इंसान तो कब का बदल गया था, उसने हमें छोड़ दिया है। घर का किराया न देने की वजह से माल के मकान ने निकाल दिया। उसके बाद से हम दर बदर हैं, कभी किसी दर पर सो जाते हैं तो कभी फुटपाथ पर। मैंने लोगों के घरों में काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन छोटे बच्चों के साथ कोई काम नहीं देता। मैंने हैरत से पूछा, छोड़ दिया? मगर क्यों और कहाँ गया? और क्या तुमने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? सना ने नफी में सर हिलाया। मुझे कुछ नहीं मालूम भाई कि वो कहाँ है। वो बस एक दिन गायब हो गया और फिर पलट कर नहीं आया। मैंने उसके दोस्तों से पूछा मगर किसी ने कुछ नहीं बताया। मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। मुझे लगा था आप भी मुझे भूल गए हैं। मैंने उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हें नहीं भूला था, मुझे अंधेरे में रखा गया था, लेकिन अब मैं आ गया हूँ। अब तुम्हारी और बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है। खाने के बाद मैंने सना से कहा, चलो अब घर चलते हैं। सना घबरा गई। नहीं भाई, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, भाभी नाराज होंगी, वो मुझे वहाँ देखना पसंद नहीं करती। मैंने सख्ती से कहा, वो घर मेरा है, सना और तुम मेरी बहन हो। देखता हूँ कौन तुम्हें रोकता है। आज हिसाब होगा और पाई पाई का होगा। चलो मेरे साथ। मैंने सना और बच्चों को गाड़ी में बिठाया और घर का रुख किया। रास्ते भर मेरा दिमाग खोल रहा था। मुझे फरहीन की असलियत का अंदाजा हो चुका था, लेकिन अभी बहुत से राजों से पर्दा उठना बाकी था। सना का शोहर कहाँ गायब हुआ और फरहीन ने ये सब क्यों किया, मुझे सब जानना था। गाड़ी जब घर के पोर्च में रुकी तो मेहमान जा चुके थे और घर में खामोशी थी। मैं सना का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गया। फरहीन की नजरें जैसे ही सना और उसके मैले कपड़ों में मलबूस बच्चों पर पड़ी तो उसने नाक पर रुमाल रख लिया। उसके चेहरे पर हमदर्दी की बजाय घिन के तासुरात थे। उसने ऊंची आवाज में कहा, अहमद ये आप क्या गजब कर रहे हैं? इन फकीरों को उठाकर मेरे साफ सुथरे घर में ले आए। देखिए इनके पाँव से कालीन कितना खराब हो रहा है। ये जुमला ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। मैंने सना का हाथ छोड़ा और 2 कदम आगे बढ़कर फरहीन के सामने खड़ा हो गया। मेरी आंखों में खून उतर आया था। मैंने दांत पीसते हुए कहा, ये फकीर नहीं है, ये इस घर की इज्जत है और मेरी बहन है। वही बहन जिसके लिए तुम मुझसे हर महीने झूठ बोलकर पैसे मंगवाती रही। बताओ मुझे वो पैसे कहाँ गए जो इसके नाम पर भेजता था? फरहीन हड़बड़ा गई और पीछे हटने लगी। अहमद वो तो मैं घर के खर्च में इस्तेमाल कर लेती थी। आपको तो पता है महंगाई कितनी हो गई है, और वैसे भी उसका शोहर है तो सही कमाने के लिए। मैंने चिल्लाकर कहा, झूठ मत बोलो, तुमने मुझे कहा था कि उसका फोन खराब है, जबकि तुमने उसे घर में घुसने तक नहीं दिया। तुमने मेरा नंबर उसे नहीं दिया। तुमने मेरे और मेरी बहन के दरमियान दीवार खड़ी की। फरहीन ने दिफा करने की कोशिश की। मैंने जो किया आपकी इज्जत के लिए किया। ये हमारे म्यार के लोग नहीं रहे थे। मैंने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए फैसला कुन लहजे में कहा, बस बहुत हो गया, अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मुझे तुम जैसी बेहिस और मक्कार औरत की कोई जरूरत नहीं है। फरहीन के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो रोने लगी और मेरे पैरों में गिरने की कोशिश की। अहमद, खुदा के लिए ऐसा मत करे, मैं आपकी बीवी हूँ, आपके बच्चे की माँ हूँ, मुझे मत निकाले। मैंने उसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया। तुम एक माँ होकर भी एक माँ का दर्द नहीं समझ सकी। सना के बच्चे सड़कों पर भूखे सोते रहे और तुम यहाँ दावतें उड़ाती रही। जो औरत मेरे खून के साथ मुखलिस नहीं हो सकती, वो मेरे साथ क्या मुखलिस होगी? दफा हो जाओ यहाँ से। ये सब देखकर सना रोती हुई आगे बढ़ी और मेरे हाथ पकड़ लिए।
بھائی خدا کے لیے بھابھی کو مت نکالے، میں اپنے گھر چلی جاؤں گی، میں کہیں بھی رہ لوں گی، آپ اپنا گھر برباد مت کریں، بچوں کا سوچیں۔ بھائی میں نے ثنا کے سر پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، نہیں ثنا، یہ تمہاری وجہ سے نہیں ہو رہا، یہ اس کے اپنے کرتوت ہیں، اسے سزا ضرور ملنی چاہیے تاکہ اسے احساس ہو کہ چھت چھن جانے کا درد کیا ہوتا ہے۔ فرحین روتی دھوتی اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ میں نے ڈرائیور کو کہا کہ اسے اس کے مائکے چھوڑ آئے۔ گھر میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ میں نے ملازموں کو بلا کر کہا کہ ثنا اور بچوں کے لیے مہمان خانہ کھولا جائے اور انہیں ہر سہولت دی جائے۔ اس رات ثنا اور بچے صاف ستھرے بستروں پر سکون کی نیند سوئے، مگر میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میرا ایک مسئلہ تو حل ہو گیا تھا، مگر دوسرا اب بھی باقی تھا۔ ثنا کا شوہر کہاں گیا؟ وہ کیسے اپنی بیوی اور 4 بچوں کو لاوارث چھوڑ سکتا ہے؟ ثنا نے بتایا تھا کہ وہ اچانک غائب ہوا ہے۔ میں نے اگلی صبح ہی فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس شخص کو زمین کے نیچے سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا۔ مجھے شک تھا کہ معاملہ صرف گمشدگی کا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے۔ میں نے اپنے کچھ پرانے دوستوں اور پرائیویٹ تفتیش کاروں سے رابطہ کرنے کا سوچا۔ مجھے اس شخص کا سراغ لگانا تھا جس نے میری بہن کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ گھر میں ثنا اور اس کے بچوں کی رونق بحال ہو چکی تھی۔ بچے اسکول میں جا رہے تھے اور ثنا کے چہرے پر بھی سکون لوٹ آیا تھا، لیکن گھر کا ایک کونا ابھی بھی خالی تھا۔ فرحین کو گھر سے گئے ہوئے 6 مہینے بیت چکے تھے۔ ان 6 مہینوں میں ثنا نے ایک بار بھی مجھے چین نہیں لینے دیا۔ وہ روزانہ میرے پاس آتی اور فرحین کو واپس لانے کی رٹ لگا دیتی۔ ایک شام میں لاؤنج میں بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ ثنا میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے میرے ہاتھ سے کپ لیا اور میز پر رکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، بھائی اب بس بھی کر دے، 6 مہینے بہت ہوتے ہیں کسی کو سزا دینے کے لیے۔ وہ آپ کے بچے کی ماں ہے اور آپ کی عزت ہے۔ گھر عورت کے بغیر قبرستان لگتا ہے، خدا کے لیے بھابھی کو واپس لے آئیں۔ میں نے اخبار ایک طرف رکھا اور اسے دیکھا۔ ثنا تم بھول گئی ہو کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا، وہ اس سزا کی حقدار تھی۔ ثنا نے نرمی سے جواب دیا، بھائی میں کچھ نہیں بھولی، لیکن معاف کر دینا اللہ کو پسند ہے، اور پھر انہوں نے جو کیا اس کی سزا وہ کاٹ چکی ہیں۔ ان کے جانے سے میرا دل خوش نہیں ہے بلکہ بوجھل ہے۔ اگر آپ میری خوشی چاہتے ہیں تو پلیز انہیں لے آئیں۔ بہن کی ضد اور ممتا کے واسطے کے آگے میں ہار گیا۔ اگلے ہی دن میں گاڑی لے کر فرحین کے مائکے پہنچ گیا۔ جب فرحین میرے سامنے آئی تو وہ پرانی مغرور فرحین نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ رو پڑی اور ہاتھ جوڑ لیے، مجھے معاف کر دے احمر، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ان 6 مہینوں نے مجھے سکھا دیا ہے کہ چھت کا سایہ کیا ہوتا ہے۔ میں ثنا کے پاؤں دھو کر بھی پیوں تو کم ہے۔ میں نے اسے سختی سے تنبیہ کی، میں تمہیں صرف ثنا کے کہنے پر واپس لے جا رہا ہوں۔ اگر دوبارہ کبھی میرے رشتوں کی بے حرمتی ہوئی تو واپسی کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ فرحین سر جھکا کر میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے سب سے پہلے ثنا کو گلے لگایا اور معافی مانگی۔ گھر کا ماحول دوبارہ سے نارمل ہونے لگا تھا۔ ابھی مجھے سکھ کا سانس لیے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ میرے وکیل دوست کا فون آیا، جس سے میں نے ثنا کے شوہر راشد کا سراغ لگانے کا کام سونپا تھا۔ اس فون کال نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ میں نے فون کان سے لگایا تو وکیل نے کہا، احمد صاحب، راشد کا پتہ چل گیا ہے، وہ گم شدہ نہیں ہے اور نہ ہی کسی مصیبت میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے مزے لوٹ رہا ہے، اور اگر ٹھیک ہے تو بیوی بچوں کو کیوں چھوڑا؟ وکیل نے جو بتایا وہ سن کر میرا خون کھولنے لگا۔ صاحب، اس نے دوسری شادی کر لی ہے۔ وہ اس وقت شہر کے ایک پوش علاقے میں اپنی دوسری بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے۔ اس کی دوسری بیوی کافی امیر ہے اور اس نے اپنی پہلی فیملی کو صرف اس لیے چھوڑا کیونکہ وہ 4 بچوں کا خرچہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی نئی بیوی کو بتایا ہے کہ وہ کنوارا ہے۔ یہ سنتے ہی میں غصے سے کانپنے لگا۔ میں نے فون بند کیا اور سیدھا ثنا کے کمرے میں گیا۔ ثنا بچوں کو ہوم ورک کروا رہی تھی۔ مجھے غصے میں دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا بھائی، سب خیریت تو ہے؟ میں نے اس کے سامنے بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، ثنا تمہارا مجرم مل گیا ہے، راشد زندہ ہے اور اسی شہر میں ہے۔ ثنا کے چہرے پر ایک چمک آئی۔ سچ بھائی، وہ کہاں ہیں؟ انہیں لے آئے نا۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں ثنا،
وہ اس لائق نہیں کہ تمہارے بچوں کا باپ کہلائے۔ اس کم وقت نے دوسری شادی کر لی ہے، وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، جبکہ تم اور بچے سڑکوں پر دھکے کھا رہے تھے۔ اس نے جان بوجھ کر تم لوگوں کو لاوارث چھوڑا۔ ثنا یہ سن کر پتھر کی ہو گئی، اس کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کے لیے اس نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں وہ اتنا بے حس نکلے گا۔ میں نے غصے سے دیوار پر مکہ مارا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں ثنا، میں ابھی پولیس لے کر جاؤں گا اور اس کا گریبان پکڑ کر گھسیٹتا ہوا یہاں لاؤں گا۔ ثنا نے روتے ہوئے میرا بازو پکڑ لیا۔ نہیں بھائی، مار پیٹ سے کیا حاصل ہوگا، بس میرا اللہ اس سے پوچھے گا۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اللہ تو پوچھے گا ہی، لیکن دنیا میں بھی اسے حساب دینا ہوگا۔ میں اسے جیل نہیں بھجواؤں گا، بلکہ اسے ایسی سزا دوں گا کہ وہ یاد رکھے۔ میں اس پر بچوں کے خرچے کا کیس کروں گا، میں اسے کورٹ میں گھسیٹوں گا۔ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، میں تمہارے بچوں کو پال سکتا ہوں، لیکن یہ اس کا فرض ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس شخص کو نصیحت ملے جو 4 بچے پیدا کر کے دوسری شادی رچا کر سکون سے بیٹھا ہے۔ ثنا خاموش رہی، لیکن میں نے اپنی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑکتے ہوئے محسوس کی۔ میں نے اسی وقت وکیل کو دوبارہ کال ملائی اور کہا، پیپرز تیار کرو، میں راشد پر فیملی کورٹ میں خرچے کا دعویٰ دائر کرنا چاہتا ہوں۔ اسے پتہ چلنا چاہیے کہ لاوارث سمجھ کر جنہیں اس نے چھوڑا تھا ان کا وارث ابھی زندہ ہے۔ عدالت کے احاطے میں راشد سر جھکائے کھڑا تھا۔ میرے وکیل نے جب اسے قانونی نوٹس بھجوایا اور اس کی دوسری بیوی کے گھر پولیس پہنچی تو اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ جس لاوارث عورت کو وہ سڑک پر چھوڑ کر آیا تھا اس کے پیچھے اب ایک پہاڑ جیسا بھائی کھڑا ہے۔ میں اس کے قریب گیا تو وہ نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ راشد نے لرزتی آواز میں کہا، احمر بھائی مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بہک گیا تھا، پلیز میری دوسری بیوی کو کچھ مت بتائیے گا ورنہ میرا بنا بنایا گھر اجڑ جائے گا۔ میں ثنا کو واپس لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے نفرت سے اسے دیکھا اور سخت لہجے میں جواب دیا، مجھے بھائی مت کہو راشد، تم نے بھائی کا رشتہ اسی دن ختم کر دیا تھا جس دن تم نے میری بہن اور بچوں کو بھیک مانگنے پر مجبور کیا تھا۔ اور رہی بات ثنا کو واپس لے جانے کی، تو اب وہ تمہارے گھر نہیں جائے گی، تم اس قابل نہیں ہو کہ وہ تمہارے ساتھ رہے، لیکن یاد رکھنا اس کے اور بچوں کے خرچے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ راشد نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، میں خرچہ دوں گا احمد صاحب، عدالت نے جو طے کیا ہے میں ہر ماہ وہ رقم ادا کروں گا، بس مجھ پر رحم کھائیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فیصلہ کن انداز میں کہا، یہ رحم کی بھیک نہیں ہے راشد، یہ انصاف ہے۔ میں چاہتا تو تمہاری زندگی برباد کر سکتا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم ہر مہینے اپنی کمائی کا حصہ کاٹ کر جب بھیجو گے تو تمہیں یاد رہے گا کہ تم نے 4 زندگیاں برباد کی تھیں۔ یہ بوجھ تمہیں ساری عمر اٹھانا ہوگا۔ عدالتی کارروائی مکمل ہونے کے بعد عدالت نے بچوں کا ماہانہ خرچہ اور ثنا کا نان نفقہ راشد کے ذمے لگا دیا۔ میں گھر لوٹا تو میرے ہاتھ میں عدالتی آرڈرز اور راشد کی طرف سے دیے گئے پہلے مہینے کے چیک کی کاپی تھی۔ گھر آ کر میں نے وہ کاغذ ثنا کے سامنے رکھے۔ ثنا نے انہیں دیکھا اور دکھی لہجے میں بولی، بھائی مجھے اس پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے اور آپ ہمارا خیال رکھ رہے ہیں، مجھے اس شخص کا 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے۔ میں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور سمجھایا، ثنا یہ پیسے کی بات نہیں ہے، یہ حق کی بات ہے۔ میں تمہیں سونے میں تول سکتا ہوں اور ہمیشہ تولوں گا۔ میں بچوں کی پڑھائی کا خرچہ، ان کا مستقبل سب سنبھال رہا ہوں اور سنبھالتا رہوں گا، لیکن یہ چیک اس بات کا ثبوت ہے کہ تم لاوارث نہیں ہو، یہ تمہارا شرعی اور قانونی حق ہے، اسے رکھو تاکہ اس شخص کو ہر پل احساس ہو کہ باپ ہونا صرف نام کا نہیں ہوتا۔ فرحین بھی پاس کھڑی تھی، اس نے آگے بڑھ کر ثنا کو گلے لگایا، ثنا باجی احمد ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ آپ کے بچوں کا حق ہے، آپ اسے بچوں کے نام پر جمع کرتی رہیں۔ وقت گزرتا گیا، ثنا اور اس کے بچے میرے گھر میں عزت اور سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ میں نے ثنا کے بچوں کو بہترین اسکولوں میں داخل کروا دیا تھا، راشد ہر مہینے خرچہ بھیجتا تھا اور یہ عمل اس کے لیے ایک مستقل سزا بن چکا تھا۔ فرحین اب پوری طرح بدل چکی تھی اور گھر کے ہر فرد کا خیال رکھتی تھی۔ ایک شام ہم سب لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے اور ثنا کے چہرے پر وہ پرانی مسکراہٹ واپس آ چکی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں اپنی غلطی سدھارنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں آج اپنی کہانی آپ سب کو سنا رہا ہوں تو اس کا ایک ہی مقصد ہے، خدا را اپنے کاموں میں جب بزی ہوتے ہیں تو اپنی مصروفیت سے تھوڑا سا ٹائم نکال کر اپنی بہنوں اور رشتہ داروں کے بارے میں پوچھ گچھ کر لیا کرے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسے بھیج رہے ہیں
تو हमारा फर्ज पूरा हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। रिश्तों को आपके पैसे से ज्यादा आपकी तवज्जो और वक्त की जरूरत होती है। अगर आपको अल्लाह ने दिया है तो सबसे पहला हक आपकी बहनों का, रिश्तेदारों का होता है, और बहनों का तो बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि वालिदैन के बाद भाई ही उनका मान होते हैं। अगर भाई गाफिल हो जाएं तो दुनिया उनको नोच खाती है। इस कहानी सुनाने का मकसद ये था कि कोई भी बहन मेरी बहन सना की तरह ऐसी जिंदगी ना गुजारे जो साल मेरी बहन ने ऐसी अजियत और भूख में गुजारे थे, वो किसी और की बहन ना गुजारे। अपने आसपास देखें, अपनी बहनों की खबर लें, उनके सर पर हाथ रखें। यकीन करें, आपकी थोड़ी सी तवज्जो किसी की पूरी जिंदगी बचा सकती है। इसलिए अपनी बहनों का ख्याल रखें।